के नामों पर अपने घरों में नाम रखोगे तो तुम्हें तो इस मोहब्बत का फायदा मिलना ही है। मैंने बात हेलो हेलो। ऐसी मजलिसें आपको कम सुनने के कम पसंद की जाती है, और अगर आखिर तक आप बर्दाश्त कर ले गए मुझे बीच में ज़हमत महसूस न की तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। वक्त ही मेरे पास नहीं है, 30-35 मिनट का वक्त है कि एक जगह एक मुशायरा हो रहा था। मुशायरे में पढ़ी जाती है गज़ल। गज़ल के होते हैं 10-12 शेर। एक सिंध उर्दू मसनवी कई कई जिद्दों की होती है। एक साहब गज़ल पर वज़न मसनवी लेके आ गए। 10 शेर, 20 शेर, 30 शेर ख़त्म ही नहीं होते, और आवाज़ भी माशाअल्लाह से तानसेन की चचक। आखिर मजमे में पीछे से एक बुजुर्ग तगड़ा से मेरा जैसा देहाती लठ लेकर खड़ा हुआ। तो शायर साहब भी नातुर बेकार नहीं थे, वो समझ गया आखिर क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा बस तशरीफ ज़हमत तमाम, एक शेर और आपकी ज़हमत तमाम। देहाती ने हाथ जोड़े और अपनी देहाती ज़बान में कहा कि हजूर आप जो है मेहमान, आप पढ़ते रहिए, मैं तो आपके मेज़बान को ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया। और जिसके बाद आप मेज़बान को ढूंढ लीजिएगा, मैं तो मेहमान होकर आया हूँ, लिहाजा मैं मसनवी के वज़न पर नहीं पढ़ूँगा। मेरे पास जितना वक्त इसलिए मुझे मजलिस तमाम करना है। कॉन्फ्रेंस तो इस वक्त आप लाइव आ रही देख सकते हैं तंजुल मकातिब, यूट्यूब पर जाके तंजुल मकातिब लाइव टाइप कीजिए। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा अभी 2 बजे मगरिबैन तक और 7 बजे से 10:30 या 10 बजे तक मेरा प्रोग्राम होगा। इसमें हम शुअरा को बुलाते हैं और उनको मौजू देते हैं। 3 मौजूआत में आपको शेर कह के लाना है। खुतबा को बुलाते हैं, उनको भी मौजू देते हैं। तकरीर होती है, नज़में पढ़ी जाती हैं, बच्चे बेहतरीन मुजाहरा करते हैं, वो सीख के आए और वो मालूमात देते हैं जो आप और हम किसी के पास नहीं होती। और आखिर में जैसे अदा होती है ऑनलाइन लाइव है यहाँ का टांडा चैनल, शिया चैनल टांडा आज़ादारी से रिक्वेस्ट की थी कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम को, जो कौम का प्रोग्राम है, दीन का प्रोग्राम, मेरा ज़ाती कुछ नहीं है, न मैं उसमें कहीं आपको अकाउंट दिखाई दूँगा, उसका लाइव नश्र करें ताकि पैगाम दूर तक पहुँचे। तो मुझे बहरहाल जल्द अज जल्द वापस जाना। एक जलसा छोड़ा है मैंने अपने संधी साहब की मरूफत में। अब आप सोच करिए मेरे संधी कौन है? टांडा में नहीं, कांदीपुर में आए भी नहीं, अभी कह रहे थे आएंगे। उन्होंने सोचा होता कि कहाँ वक्त में मजलिस शुरू होती है। सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैंने ये बात में पहली बात आपसे कही है कि माँ बाप पर जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का अच्छा नाम रखें। अच्छे की शर्त है, नए की शर्त नहीं है। और दीन में जो नया लाइएगा वो दीन नहीं होगा। दीन में जो 14 सदियों पुराना है वही दीन है, जो नया है वो दीन नहीं है। दीन के नाम पर आपके सामने डमी है दीन की, नकल है दीन की। और जो लोग बहुत अच्छी तरह से पत्थरों को नहीं पहचानते वो नकली हीरे पे लपकते हैं। इस के अतबार में कोई जो इत्र है, इत्र वो है कि जो खुद खुशबू दे के अपने को पहचानवा ले, न कि इत्र फरोश उसके लिए कहे बड़ा शानदार इत्र है, खुद पहचानवाए। अब इत्र की खुशबू वही महसूस करेगा जिसके पास सूंघने की ताकत बाकी रह गई है। अगर किसी के पास वो सलाहियत ही बाकी नहीं रह गई है तो फिर उसे खुशबू बदबू का पता नहीं है। तो दीन को पहचानने के लिए शऊर की ज़रूरत है, बसीरत की ज़रूरत है, अक्ल की ज़रूरत है। हम कहीं भी इतने भोले नहीं हैं जितना दीन में भोले हो जाते हैं। 1 दर्जन ये लेने जाते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कोई दागी तो नहीं है, कोई सड़ा गला तो नहीं है, लेकिन जा रहे हैं ये आपा हैं कि पापा हैं। अब नया फैशन आया है, दाढ़ी के साथ सर भी मूंढा जा रहा है।
ہم حج میں جب پہلا حج ہوتا ہے تو اس میں اکثر فقہاء نے کہا احتیاط واجب ہے کہ سر مڈایا جائے. وہاں سمجھانے سے تھک جاتے تھے اور حاجی ترکیبیں پوچھتا تھا کہ کیسے بچ جائیں کہ یہ بال نہ مڈانا پڑیں. بکرا دینے پہ تیار ہوتے تھے. اب ہمیں خوشامد نہیں کرنا پڑتی، فیشن ان سے خود منڈوائے دے رہا ہے. تو وقت کے ساتھ وقت کے دھارے میں ہمیں نہیں بہنا چاہیے، چاہے نئے ناموں وقت کے دھارے میں ہمیں نہیں بہنا چاہیے، چاہے نئے ناموں کا معاملہ لوگوں سے جن کے باپ دادا کو غلام بنا کے یہ لوگ لائے تھے اور انہیں مفت روٹی دے کے پال رہے ہیں، انہیں پڑھا لکھا نہیں بننے دے رہے ہیں. ان میں جو ایسے غیر مہذب اور وحشی قسم کے لوگ ہیں، ان کے فیشن اٹھ کے ہمارے شریف گھرانوں میں جگہ بنائے لے رہے ہیں. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وبا سے بچائیں. میں نے بھی کہا تھا کہ ہم بہت جلدی وقت کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مثالیں بہت سنا سکتا تھا. میں نے ایک دو ایسی مثالیں دی جو آپ کو ناگوار نہ گزریں، ورنہ آپ خود آج سے 20 سال پہلے جو کچھ بنام مذہب ہوتا تھا، آج اس میں بنام مذہب کتنی اضافات ہو گئے ہیں، خود غور کریں. میں صرف ایک نمونہ اشارتاً کہہ دیتا ہوں. میرے بچپن میں صرف 22 رجب کی ایک نظر ہوتی تھی. آج سال بھر میں نہ جانے کتنی نظریں ہو رہی ہیں. آپ کہیں گے حرج کیا ہے؟ اب پھر میں وقت لگاؤں اس بات پر، لیکن آئی ہے بات تو کہنا پڑے گا. حرج یہ ہے کہ دشمن جو ہمیں اصل مین اسٹریم سے ہٹانے کی کوششیں کر رہا ہے، اس میں ایک کوشش اس کی یہ بھی ہے کہ انہیں دیگ چڑھانے اور کھانے پینے پہ لگا دو، اسی میں لگے رہیں. میرے پاس وقت، میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں ورنہ ہر چیز میں ثبوت کے ساتھ رکھوں گا. آپ سوچ رہے ہوں گے نظر کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ میڈیا پہ جا رہا ہے اور وہ لوگ بھی اسی میڈیا بیٹھے ہیں جن کا کام ہے ٹرولنگ کہتے ہیں شاید اس کو. ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے اگر کوئی صحیح بات معقول بات کہی جائے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. میں نہیں منع کر رہا آپ کو کہ آپ نظر نہ کریں، مگر پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اور ہم نظر کسے کہتے ہیں اور مذہب نظر کسے کہتا ہے. ہم آپ نظر کہتے ہیں سامنے کھانا پانی مٹھائی پھل رکھ کے کھڑے ہو کے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت کرنا کم از کم. مذہب میں نظر اسے کہتے ہیں جسے ہم منت کہتے ہیں. منت میں آدمی حسین کروں گا، چٹپٹ بی بی کی کہانی کی نظر نہیں ہو سکتی. نظر ہوگی ہمیشہ اس کام کی جو شریعت میں مستحب ہو. نہ واجب کی نظر کی جا سکتی ہے، واجب تو واجب ہے، نظر سے نظر نہیں ہو سکتی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے مجھے. یہ نظر نہیں کر سکتا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 3 رکعت مغرب کی پڑھوں گا. وہ تو پڑھنا ہی آپ کو، چاہے پڑھتے ہو چاہے معاف کرے گا، آپ پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہو، پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو. اس کی نظر واجب کی نظر نہیں ہوگی، حرام کی نظر نہیں ہوگی. مکروہ جس کے نہ کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کرنے کو ناپسند کرتا ہے اس کی نظر نہیں ہوگی. مباح جائز کام، اگر میرا بچہ اس کو لگا ہوا ہے، بوتل لگی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں ایک اتنی بڑی پیپسی کی بوتل پیوں گا. پیپسی کو ہٹا دیجئے، فی الحال وہ دوسری وجہ سے صحیح نہیں رہا. آج کل اپنے ہاں وہ کون سا چل رہا ہے انڈین کیمپا. میں کیمپا پیوں گا کہ نہیں ہو سکتی، لیکن میں کیمپا کسی ایسے بچے کو، بیٹی کو پلا دوں گا جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ کیمپا پی سکیں، اس کی نظر ہو سکتی ہے. میں اپنی بیوی، چلیے اس کی بھی ہو سکتی ہے، بیوی بہن میری نظر کرے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ناک سے وہ آکسیجن لگی ہٹ جائے گی تو میں 2 بندے بنا کے پہن لوں گی. یہ نظر نہیں ہو سکتی. لیکن یہ نظر ہو سکتی ہے کہ میں 2 بالیاں حضرت سکینہ کے نام پر کسی غریب بچی کو پہنا دوں. یہ نظر ہو سکتی. تھوڑا سے بات کڑوی بھی کہہ دوں، یہ نظر نہیں ہو سکتی کہ میں 7 محرم کو 10 محرم کو اپنے ہاتھ میں یہ موٹا چاندی کا کڑا پہنوں گا. لیکن یہ نظر ضرور ہو سکتی ہے
کہ اگر میری کسی بیٹی یا بہن کے پاس سونے کی کوئی چیز نہیں اور میری حیثیت نہیں ہے تو میں اسے چاندی ہی کے صحیح چوڑیاں بنوا دوں گا، یہ نذر ہو سکتی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نہ حرام کی نذر ہو سکتی ہے، نذر یعنی منت، جسے ہم نذر کہہ رہے ہیں اسی کو شریعت منت کہہ رہی ہے، اور میرے خیال میں اس کو ہم نذر اس لیے کہنے لگے کہ اس عمل کا ثواب ہم معصوم کو منتقل کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں۔ ہدیہ جب کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ بھی ہم جیسے حقیر لوگوں کو جو ممبر پہ آتے ہیں اتنا شرف عطا کرتے ہیں کہ آپ جب ہمیں لفافہ دیتے تو کہتے ہیں مولانا یہ نذرانہ حاضر ہے، تو شاید وہی نذرانہ ائمہ طاہرین کی بارگاہ میں جو سب سے عظیم ہے جب آدمی پیش کرتا ہے کہ ان سوروں کا ثواب اور یہ مٹھائی اور کھانا جو رکھا ہے اسے دوسروں کو کھلانے کا ثواب، یہ ہم ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میں اصل میں وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ نذر بولتے ہی ہمارے آپ کے دماغ میں جو ایک خاص کیفیت آتی ہے، نذر صرف اس کا نام نہیں ہے، نذر ہے منت، اور منت آپ کسی بھی مستحب کام کی کر سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سے کام ہو، چاہے ایک سبحان اللہ کہنا ہو، اور چاہے وہ بڑا کام ہو قبر سید الشہداء پہ جا کے زیارت کرنا ہو۔ نذر اس کی بھی ہو سکتی ہے، نذر اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بات سے بات نکلی، میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اس میں نے بتایا ہے کہ ہم جو ہمارے شیعہ ہیں اور آپ جو دعوے دار ہیں شیعہ ہونے کے، یہاں پھر ایک بات کہوں گا، نہیں سنیں گا آپ ایسی کڑوی باتیں، سچی باتیں، مگر یہ ممبر اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ میں یہاں آ کے اپنے نکتے سنا کے اپنے کو بڑا خطیب منواؤں، میں شعر سنا کے اپنے کو بڑا شاعر منواؤں۔ یہ خود کو منوانے کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کو منوانے کے لیے۔ علی امام حسین اور یزید ملعون کی جنگ کاہے کی تھی؟ یزید خود کو منوانا چاہتا تھا اور حسین خدا کو منوانا چاہتے۔ لہذا نام حسین پر جو خطیب بنا ہے، جو شاعر بنا ہے، وہ اپنے ہنر سے خود کو منوانے نہ آئے، اپنے ہنر کے خدا کو منوانے کے لیے آئے، خدا کی بات منوانے کے لیے آئے، رسول کو منوانے کے لیے آئے، رسول کی بات منوانے کے لیے آئے، ائمہ طاہرین کو منوانے کے لیے آئے، ائمہ طاہرین کی باتوں کو منوانے کے لیے آئے۔ یہ ممبر اس لیے ہے، یہاں وہی باتیں ہونا چاہیے جو ان کی باتیں ہیں۔ مولا علی کی روایت کا ابھی تک ترجمہ نہیں میں نے کیا ہے، اب پہلے ترجمہ سن لیں، پھر جو بات میں نے کہی تھی اس کو جلدی سے مکمل کر کے اس حدیث کے بارے میں عرض کر دوں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم اپنے اندر بہت سے کمالات اور خوبیاں ایک ساتھ پیدا نہیں کر سکتے، جس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ صرف معصومین کی دنیا ہے کہ جہاں اللہ کے بعد مخلوق میں جتنی گنجائش ہے وہ سارے کمالات اللہ نے مخلوق کو عطا کیے جتنا مخلوق میں گنجائش ہے، اور وہ مخلوق سب سے پہلے اللہ نے خلق کی جسے اپنے کمال کا مظہر اور آئینہ بنانا تھا، وہ تھی اول ما خلق اللہ نوری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا انا وعلی من نور واحد، اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، الگ الگ ہمارا نور نہیں ہے۔ اللہ نے سب کمالات اس نور کو عطا کیے۔ اب یہ نور 2 حصوں میں کبھی بٹتا ہے، کبھی 5 حصوں میں بٹتا ہے، کبھی 14 حصوں میں بٹتا ہے، تو ان سب کو یہ کمالات ملے ہیں، وہ کمالات جو ذات خدا سے مخصوص نہیں ہیں۔ کچھ اسماء حسنہ یعنی اس کے اچھے نام، یعنی اس کے کمال ذات خدا سے مخصوص ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کون سے ہیں؟ ذات خدا سے مخصوص ہے خالق ہونا۔ خالق اللہ ہے۔ خالق کا مطلب ہے نہیں سے ہاں بنانا۔ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ 2 طرح بنتی ہے، یہ مائک کاہے سے بنا؟ لوہے سے۔ یہ ممبر کاہے سے بنا؟ لکڑی سے۔ کرسی پلاسٹک سے۔ تو اب اس کو کس نے بنایا؟
کسی انجینئر نے، کسی بڑھئی نے، کسی کارپینٹر نے، تو یہ جو اس نے بنایا ہے یہ کہلاتا ہے صنعت۔ اللہ یہ بھی کرتا ہے، مٹی کے اندر سے پودے نکالتا ہے، تو مٹی سے پودے نکالے، ہم کو مٹی سے بنایا ہے، تو وہ ایک شے سے دوسری شے کو بناتا ہے، یہ وہ بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی یہ اختیار دے رکھا ہے۔ لیکن ایک بنانا ہوتا ہے کسی شے سے کسی شے کو، کسی چیز سے کسی چیز کو، ایک ہاں کو دوسری ہاں سے بدلنا، یہ ہے صنعت۔ خلقت کیا ہے؟ خلقت ہاں کو ہاں سے بدلنا نہیں ہے، خلقت نہیں کو ہاں سے بدلنا ہے۔ آپ پتہ نہیں میں اب تک آپ کی بات پہنچا پاتا ہوں کہ نہیں۔ اگر آپ واہ نہیں کر رہے ہیں، خاموشی سننے کے عادی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ کے چہرے بھی، مجھے 50 سال ہو گئے ہوں گے بلکہ زیادہ، 11 سال کی عمر میں پہلی مجلس رٹ کے پڑھی تھی، اور 16 سال کی عمر میں پہلا عشرہ اس شرط پہ پڑھا تھا کہ 7 مجلسیں یاد ہیں، 10 نہیں پڑھوں گا، اور وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں 3 دن علم اٹھتا ہے، آپ کو مجلس نہیں پڑھنا پڑے گی، یہ شرط رکھی تھی۔ تو 11 سال کی عمر سے، یعنی تقریباً سن 67 سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، وہ جو پہلی رٹ کے پڑھی تھی، آج جو آپ کے سامنے حاضر ہوں بڑھاپے کی منزلوں میں، تو بہت کہہ سکتا ہوں تجربے حاصل کیے، پھر اتنے دنوں آپ کے درمیان بات کی ہے، پھر میرا تعلق ادارے تنظیم المکاتب سے ہے جہاں کام ہی پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ میں خود بھی بہت زمانے تک اپنے جامعہ کا جو گویا دین کا کالج ہے اس کا استاد بھی رہا ہوں، مشغولی سے نہیں پڑھا سکتا، تو مجھے چہرے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کون سمجھ رہا ہے کون نہیں، کون سن رہا ہے کون نہیں، کون بور ہو رہا ہے، کس کو دلچسپی ہے۔ میرے پاس ایک ہی اسلحہ بچتا ہے کہ سوتے کو جگانے کے لیے، اونگتوں کے چوکانے کے لیے، بے توجہ کی توجہ دلانے کے لیے گزارش کروں کہ مل جل کے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس۔ زہرا کے قاتلوں پر بے شمار لعنت۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، ایک آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان میں ہم 3 گواہیاں دیتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزو اذان نہیں لیکن مستحب ہے، اشہدو ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ نے یہ ہم سے کہا خوب زور زور سے لوگوں تک پہنچاؤ، تو ہمارے نعرے بھی انہیں سے متاثر ہو کے بنے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم پہلی جو ہماری آواز ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اس سے بھی پہلے ہے اللہ اکبر، کبھی کنہیں نعروں میں بھول جاتے ہیں۔ نعرہ صلوات رسالت سے جڑی، نعرہ حیدری امامت سے جڑا، ایک نعرہ تکبیر ہم کبھی کبھی بھول جایا کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نعرہ تکبیر سے شروع کریں، جہاں سے ہمارا دین شروع ہوا ہے، جہاں سے ہمارا اسلام شروع ہوا ہے، جہاں سے ہمارا وجود شروع ہوا ہے، اور اسے پہنچائیں آج کے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اللہ تعالیٰ فرج الشریف تک۔ آپ نے بہت اچھے نعرے لگائے، اب آپ دونوں نعرے ایجاد کیجئے۔ دوسرا جملہ آپ کہیں گے تو بہت قابل بنتا ہے، لبیک کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا نعرہ ہے لیکن ہمیں سمجھ کے لگانا چاہیے۔ لبیک یا حسین یعنی آپ کی ہر بات کی تعمیل کے لیے ہم حاضر ہیں، جو آپ کہیں گے حاضر ہیں۔ لبیک یا زہرا، آپ جو فرمائیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لبیک یا علی، لبیک یا رسول، سب کے سب جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ تو پھر لبیک یا زہرا اگر کہنا ہے
تو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی زوجہ، سب کے سر پر چادر ہونا چاہیے، اس لیے کہ زہرا نے کہا حجاب حجاب حجاب۔ اگر ہم لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں وہ آئے تھے، بہت اغراض و مقاصد تھے، پڑھانے آئے تھے جاہل نہ رہ جائے، تربیت کرنے آئے تھے بے دین نہ رہ جائے، رسموں کی بیڑیاں کاٹنے آئے تھے ہم رسم و رواج کا شکار نہ رہ جائیں، وہ جہالت مٹانے آئے تھے ہمارے گھر میں جہالت نہ رہ جائے۔ اور پھر انہوں نے خود کہا تھا، اے اللہ نے سب ان کے آنے کے مقاصد بیان کیے، لیکن انہوں نے خود کہا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں، صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اچھے اخلاق ہیں ان کو اونچائیوں پہ لے جا کے انہیں مکمل کر دوں۔ لہذا ہم اگر لبیک یا رسول کہتے ہیں تو ہمیں حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ملے تو لبوں پہ تبسم ہو، ملے تو اس کو مجھ سے ڈر نہ ہو، ملے تو ایک دوسرے سے محبت کا مظاہرہ ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، نہ ہمارا غصہ مشہور ہو، نہ ہماری بد کلامی مشہور ہے، نہ ہماری گالم گلوچ سے لوگ ڈریں، خوش ہوں کہ یہ آ رہا ہے محبت کی باتیں کرے گا، یہ آ رہا ہے الفت کی باتیں کرے گا۔ اگر ہم لبیک یا رسول کہہ رہے ہیں تو خوش اخلاقی کا ہمارے گھر سے لے کے معاشرے تک قبضہ ہونا چاہیے، نہ بد اخلاقی کو ہونا چاہیے، نہ حسد کو ہونا چاہیے، نہ کینوں کو ہونا چاہیے، نہ مومن کے ساتھ دشمنی کو ہونا چاہیے، نہ دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے نیچے لانے کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسرے کو اوپر اٹھانے کا، خود اکڑنے کا نہیں، دوسرے کو آپ اٹھاتے جائیے، خود جھکتے چلے جائیے، آپ جتنا جھکتے جائیں گے اللہ اتنا اٹھاتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ حضور کی معراج کیا تھی؟ اس مقام تک پہنچنا جہاں جناب جبریل بھی کہیں کہ اس سے آگے گئے تو پر جلے، جس کو قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنا، جس کا ہمارے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ بس اللہ کے اور حضور کے درمیان اتنا سے فاصلہ رہ گیا تھا جتنا دو کمانوں میں جو وہ اس کو کیا کہتے ہیں میں خود ہی بھول گیا ہوں، تیر نہیں، کمان میں جو کمان کے بیچ میں جو ڈوری ہوتی، جو بھی ہے سب لوگ سمجھ گئے، دو کمانوں میں جتنا ہوتا ہے جتنی اس کی ناپ ہوتی، بس اتنا فاصلہ رہ گیا۔ یہ جسمانی باتیں نہیں ہیں، نہ اللہ جسم ہے، نہ اس سے کوئی دور ہے، اور نہیں الٹا کہہ رہا ہوں، اللہ جسم نہیں ہے، وہ ہم سے اتنا قریب ہے، قرآن میں ہے کہ جتنا ہماری رگے گردن ہم سے قریب نہیں ہے، وہ ہم سے اتنا قریب ہے، اور ہم سے بہت بلند و مرتبہ بالا ہے۔ اچھی سی روایت یاد آ گئی ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی ان کا کلام اچھا لگے گا۔ تو اللہ ہم سے بہت قریب ہے، میں روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ ہم سب سے قریب ہے۔ آپ کے رگ گردن، میری رگ گردن، سب سے زیادہ جتنی میری رگ گردن ہے اس سے بھی زیادہ مجھ سے اللہ قریب ہے، لیکن ہم سب اس سے برابر کے قربت والے نہیں ہیں۔ کوئی بہت دور ہے، تھوڑا قریب ہے، اور قریب ہے، اور قریب ہے۔ جب معصوم کی منزل آتی ہے تو بس اب ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، اور اس میں جب رسول کی منزل آئی تو پھر اب پیغمبر سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، اور جب وہاں علی کے لہجے میں بات کی گئی تو پتہ چلا جتنے قریب پیغمبر ہیں اتنے ہی قریب اللہ سے علی بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو میں نے بات یہاں تک پہنچائی کہ اللہ میں، میری مجبوری ہے، اللہ میں کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بالٹی ایک برتن ہے، اس میں، پیالی ایک برتن ہے، اس میں اللہ نہ جسم ہے نہ وہ ظرف ہے، وہ کسی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر ہماری مجبوری ہے کہ ہم میں کہیں، اللہ میں نہیں۔ اللہ میں علم نہیں ہے، اللہ علم ہی علم ہے۔ اللہ میں قدرت نہیں ہے، اللہ قدرت ہی قدرت ہے۔ اللہ میں رحمت نہیں ہے، اللہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو یہ ہے اللہ۔ اس کے بعد اس کے صفات کمال ہم نام گنتے 99 اسماء حسنہ،
یہ تو ہم نے گنے ہیں، اور ہم نے بھی اس سے زیادہ گنے ہیں مخلوق خدا نے۔ آپ جو دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں 100 بند ہیں، ہر بند میں اللہ کے 10 کمالات کا تذکرہ ہے، یا صفات کمال جو اس میں ہیں، یا صفات جلال جس سے وہ پاک ہے۔ اسماء حسنہ کی گنتی نہیں ہے، 99 ہم نے گن کے لکھ لیے ہیں، اس کے کمالات لامحدود ہیں۔ اس کے مقابلے جو مخلوق ہیں، ہر مخلوق کی گنجائش الگ ہوتی ہے۔ معاف کریں گے مثال صحیح نہیں، لیکن آگے ہی دماغ میں تو اسی سے بات کیے دیتا ہوں۔ ایک غبارہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں اس سے زیادہ ہوا بھریے گا پھٹ جائے گا۔ ایک اتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں اس سے زیادہ بڑھیے گا اتنا بڑا پھٹ جائے گا۔ ایک وہ بلون ہوتا ہے جو پورے آدمی کو ٹانگ کے آسمانوں میں ٹہلاتا ہے، مگر اس میں بھی اس سے زیادہ ہوا بھریے گا تو پھٹ جائے گا۔ تو بڑے سے بلون کے اندر بھی اگر اس سے زیادہ ہوا بھری جائے تو وہ پھٹ جائے گا۔ بس مثال صحیح نہیں تھی، مگر بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر مخلوق کے اندر اپنی اپنی گنجائش ہے۔ شاگرد سب تھے حضور کے، لیکن 8ویں درجے پہ آئے تو مقداد ایمان کے، 9ویں درجے پہ آئے تو ابوذر، 10ویں درجے پہ آئے تو سلمان۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو سلمان کو ملا ہے اگر وہ ابوذر کو دے دیں تو یہ سلمان کو کافر سمجھ کے مات ڈالیں گے، یعنی ان میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں، ان میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔ اب سوچئے جب گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں وہ آتا ہے جس کا کہا کل ایمان ہے، اس کی گنجائشیں تم نہیں طے کر سکتے، بس وہی طے کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو میں نے کہنا یہ چاہا تھا کہ حضور اور ان کی آل کو اللہ نے جتنے کمالات مخلوق کو دیے جا سکتے ہیں، مثلا خالقیت اللہ کی ذات سے مخصوص ہے، رزاقیت بھی اس کی ذات سے مخصوص ہے۔ یہ رزاق نہیں ہے، وسیلہ رزق ہیں۔ اور اللہ نے نور پیدا اسی لیے کیا کہ جو ادھر سے سورج سیدھے میں آنکھوں میں ڈالوں تو ابھی اندھا ہو جاؤں، 2 منٹ میں مجھے دکھائی نہیں دے گا، لیکن وہی سورج کی روشنی کسی شیشے پہ ڈال کے اس کے بعد کہیں دیوار پہ ڈالی جائے تو میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ تو اگر ڈائریکٹ اللہ کا نور ہم تک پہنچتا تو موسیٰ کے زمانے میں وہ پہاڑ جل کے بھسم ہو گئے تھے، ہماری اوقات کیا ہے؟ اور جناب موسیٰ بھی بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ بس موسیٰ میں اور حضور میں یہ بھی فرق ہے کہ خالی نور کی ایک چھوٹی سی تجلی سامنے آئی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور شب معراج اللہ اس نور مطلق کے جتنے قریب بلا سکتا تھا محمد کو بلایا ہے، اور وہاں محمد اللہ پروردگار سے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں کرنا تھی ہم نے کر لی، بس یہی اس قابل ہے کہ ان سے وہ بات ہم کہیں جو ہمیں کہنا ہے۔ اب اللہ نے شب معراج کہا، جو کہنا تھا کہہ دیا، اور غدیر کے میدان میں پیغمبر کہہ رہے ہیں جو پہنچانا تھا پہنچا دیا، اور اللہ کہہ رہا جو پہنچانا ہے نہ پہنچاؤ گے تو کچھ نہ پہنچایا۔ تم نے نماز پہنچائی کچھ نہ پہنچایا، روزہ پہنچایا کچھ نہ پہنچایا، حج پہنچایا کچھ نہ پہنچایا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ وہ کیا ہے؟ کہا علی من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کچھ نہ پہنچایا۔ پروردگار کیوں؟ کہا علی کی ولایت آئے گی تبھی نماز بچے گی، تبھی روزہ بچے گا، تبھی حج بچے گا، تو پورا دن چلا جائے گا۔ اگر ولایت نہ آئے گی، ولایت علی کو قبول کرو گے تو پورا دن بچا رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اس کے پاس جو ہے وہ مخلوق میں جتنی گنجائش ہے۔ علیکم السلام، کیسے مزاج؟ تشریف رکھیں، چودھری صاحب تشریف لائیں۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اس کے پاس جو مخلوق کو دے سکتا ہے وہ سب اس نور کو عطا کیا، اور جتنا دے سکتا ہے، یہ وہ غبارے نہیں ہیں کہ ماذ اللہ کے اس سے زیادہ ہوا بھری تو پھوٹ جائیں گے۔ یہ اللہ کے وہ مخلوق ہیں کہ جتنے صفات کمال و جلال لامحدود ذات کے لیے ہیں، اس کے بعد جو محدود ہے جس کی حدیں ہم نہیں سمجھ سکتے، مالک سے سمجھتا ہے، تو بس ان کو اللہ نے عطا کی، اور اتنی عطا کی جتنی ان کے اندر گنجائش تھی، جو ہم میں سے کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ جناب سلمان بھی 10ویں درجے پہ آ کے رک گئے نا، اس سے اوپر تو نہیں گئے کل ایمان تک۔
کل ایمان تو وہی ہے جو نور نبی کا حصے دار ہے، شریک ہے، حصے دار نہیں حصہ ہے۔ اب روایت کی ترجمہ کر کے مجلس ختم کر دوں۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ جتنی اچھی صفتیں، جتنی اچھی خصلتیں تم میں ہونا چاہیے وہ تم اپنے اندر نہ پیدا کر سکو گے۔ تو جب پیدا بھی نہیں کر سکو گے تو ان خصلتوں کو مضبوط کیسے بناؤ گے؟ ابن ابی العدید متزلی نے لکھا ہے شرح نہج البلاغہ میں، صفتوں میں کچھ ٹکراؤ بھی ہوتا، عام طور پہ دیکھا جائے گا جو مسلح کا آباد کرنے والا ہے وہ میدان جنگ کا سپاہی نہیں ہوتا، جو منبر کا خطیب ہے وہ مسند قضاوت کا قاضی نہیں ہوتا۔ ابن ابی الحدید متزلی لکھا ہے یہ علی کی ذات ہے کہ ایک طرف میدان جنگ میں ان سے کوئی آگے نہیں ہے تو دوسری طرف مسلح پہ ان سے کوئی آگے نہیں ہے۔ یہ علی کی ذات ہے کہ دن میں دیکھو تو مزدور بن کے کھیتی کی محنت کرتے ہوئے کوئی ان سے آگے نہیں ہے، اور رات میں دیکھو تو مسلح نہیں، جنگل میں جا کے پیشانی سدے میں رکھ کے رو تو اتنا گڑ گڑا کے روئے کہ دیکھنے والا جو آواز سن رہا تھا جب رک گئی تو آ کے جسم کو چھوا تو جسم اکڑا اور ٹھنڈا تھا، روتے ہوئے در زہرا پہ آئے، بڑی خبر لے کے آیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا تم نے دیکھا کیا؟ کہا وہ جنگل میں سدے میں تھے، سدے میں ان کی آواز آ رہی تھی، آواز رک گئی تو میں دوڑ کے گیا، چھوا تو جسم ٹھنڈا بھی تھا، جسم اکڑا بھی تھا۔ زہرا نے کہا گھبراؤ نہیں، علی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، علی پر اکثر عبادت میں ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ علی والو اس منزل پہ تو نہیں جا سکتے کہ مسلح پہ جسم اینٹ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، مگر مسلح تک آ تو سکتے ہیں، مسلح پہ کھڑے تو ہو سکتے ہیں، اور جب کھڑے ہوں گے تو پھر خوف خدا بڑھے گا کہ کبھی کبھی پیر بھی کانپیں گے، کبھی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے، اتنا ہو جائے گا تو اس کی مغفرت کا اور رحمت کا سیلاب امڑنے پہ پھر دیر نہ لگے گی۔ کہ تم اپنے اندر سب خوبیاں نہیں پیدا کر سکتے، نہ پکی کر سکتے ہو، اتنا کرو کہ ایک کوئی اچھی خصلت اپنے اندر میرے لیے پکی کر لو۔ من استحکمت لی فیہ خصلۃ من الخیر احتملتہ علیہا، جو اپنے اندر میرے لیے، اس میرے لیے کی تشریح کی ضرورت تھی لیکن اب وقت نہیں ختم کرنا ہے مجھے، نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ میرے لیے بس مختصر سے سمجھ لیں، مولا ہی کا جملہ ہے کہ ایک انہی کا چاہنے والا بصرے کے گورنر کا چھوٹا بھائی، اس نے سب دنیا کی زندگی کام چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کمانا چھوڑا، کھلانا چھوڑا، ٹاٹ کے کپڑے پہنے، سوکھی روٹی، مسجد آباد، ایسی زندگی۔ اس بڑے بھائی نے جو گورنر تھے امام کی طرف سے، چھوٹے بھائی کی شکایت کی کہ ایسا ہو گیا، بلایا اور پھر کہا اے اپنے نفس کے، یا عدیہ، عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور عدیہ اس سے عربی میں تصغیر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹا اور چھٹکا، مشرق میں مبارک پور وغیرہ میں کہتے ہیں بیڑی، کہتے ہیں بڑیا پلاؤ، تو بڑیا ہے اور اسے چھوٹا بنائے، اس کو تصغیر کہتے ہیں۔ عدو دشمن، عدی حقیر دشمن، اے پس انسان جو اپنے دشمن کا حقیر بن گیا ہے، تجھے شیطان نے بہکایا ہے، یہ جو ٹاٹ پہنے ٹہل رہا ہے، روکھی روٹی کھا رہا ہے اور بچوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس نے پلٹ کے کہا پھر آپ روکھی روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ تو امام نے کہا تیرا میرا مقابلہ نہیں ہے، میں امت کا سردار ہوں، مجھے کمزور ترین امتی کی جیسی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو، اور روایت میں ہے کہ اگر یہ جو کی سوکھی روٹی میری مملکت میں کسی کو نصیب نہ ہوتی تو تم علی کو یہ جو کی سوکھی روٹی بھی کھاتے نہ دیکھتے۔ عزیزو، بڑی سے بڑی حکومتیں بن گئیں، گزر گئیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری مملکت میں کوئی بھوکا نہیں ہے۔ یہ تنہا علی کی حکومت ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ روٹی نہ ملتی سوکھی کسی میرے مملکت میں رہنے والے رعایا کو تو تم علی کو یہ بھی کھاتے نہ دیکھتے۔ مولا علی نے کہا تم میری جیسی زندگی بسر نہیں کر سکتے، بس پھر کیا کہا؟ بس ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ کہا ہے میں مدد کرو، علی ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ کہہ رہے تم ہماری مدد کرو۔ ان کو ہماری مدد چاہیے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے بخشوا سکیں۔
کہا ہماری مدد کرو. فرمایا ولیکن تم ہمارے جیسے نہیں بن سکتے, ہماری مدد کرو, لیکن اعینونی بالتقوی, تم علی کی مدد کرو تقوی اختیار کر کے. تقوی کا کم سے کم مطلب یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے, حرام نہ ہو. علی مشکل کشا کہہ رہے ہیں میرے شیعو, اگر تم میری شفاعت چاہتے ہو تو اتنا کام تمہیں کرنا پڑے گا کہ تم تقوی اختیار کرو. امام نے کہا من استحکمت لی, جو میرے لیے اپنے اندر ایک اچھی صفت پیدا کر لے. ہم ٹٹولے ہیں تو ہر اندر کچھ نہ کچھ صفت, کسی میں سخاوت ہو کا جذبہ ہے, کنجوس نہیں ہے لیکن اس میں علم نہیں ہے, تو وہ سخاوت کو پکا کر لے. کسی میں بہادری کا جذبہ ہے مگر اس میں کھلے ہاتھ کا نہیں ہے, تو بہادری کو پکا کر لے. کسی میں بہادری ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے ایثار و قربانی نہیں دے سکتا, تو وہ اپنی بہادری کو پکا کر لے, کوئی ایثار و قربانی کو پکا کر لے. ہر ایک ہم میں سے اپنی ایک اچھی صفت پکا کر لے تو پورا معاشرہ مل کے علی کی خوشبو دینے لگے گا. کہیں سے علم کی خوشبو آئے گی, کہیں سے زہد کی خوشبو آئے گی, کہیں سے تقوی کی خوشبو آئے گی, کہیں سے ایثار کی خوشبو آئے گی. بس علی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک خوبی اپنے اندر پکی کر لو, میں اسی پہ تمہارا کام چلا دوں گا, لیکن سب تمہاری کمیاں معاف کر دوں گا. ولیکن لا اغتفرو, مگر 2 کمیاں معاف نہیں کروں گا. بس سب تشریح کا وقت نہیں ہے, سن لیجئے علی کا ارشاد کو. تمہاری ہر کمی مان لو, قبول کر لوں گا, لیکن تمہارے اندر 2 کمیاں قبول نہیں کروں گا. لا اغتفرو فقد عقل ولا دین, تمہارے کاموں میں رسم و رواج کے چکر میں, یہ میں کہہ رہا ہوں, رسم و رواج کے چکر میں, میرے گھر میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ چکر میں, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چکر میں, تم عقل کے خلاف نہ کرنا کوئی کام. ولادت پیدائش کے موقع پر شمع جلا کے پھونکنا عقل مندی ہے یا بجھی شمع کو جلانا عقل مندی ہے؟ بے عقلی نہ کرنا کہ پھونک کے بجھا رہے ہو. چاقو چلا کے کاٹنا عقل مندی ہے یا جوڑنا عقل مندی ہے؟ بجلی کی روشنی درگاہ میں, امام باڑے میں, مسجد بدنصیب ہے اس تک کون جاتا ہے, درگاہ میں بجلی کی روشنی جگمگا رہی ہے, اس میں موم بتی جلانا عقل مندی ہے یا بیوقوفی ہے؟ اب بیوقوفی کہنے کی ہمت نہیں, میں کہہ رہا ہوں بیوقوفی ہے, بلکہ حرام ہے. آپ کے بڑا ایک لفظ بولنا مناسب نہیں ہے, نہیں کہتا. خیر, کچھ ہمارے بھائی ہیں جو ہر کام سے روکتے ہیں, نہ توسل نہ شفاعت, کچھ نہیں. وہ تو حضور کی زندگی کا بھی انکار کرتے ہیں, گئے مر گئے کچھ نہیں ہے. ہاں وہ بھی کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ گئے کون ہے؟ تو کبھی کبھی ایسی باتوں پہ ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں لوگ, کہیں. اما اللہ کہتا ہے لوگوں کے کہنے, لوگوں کو راضی رکھنے کی فکر کرو گے, ہمارے راضی رہنے کی فکر نہ کرو گے تو لوگ بھی تم سے راضی نہ ہوں گے, ہم بھی تم سے راضی نہ ہوں گے. اور اگر مالک کو خوش رکھو گے, چاہے لوگ ناراض ہو جائیں, تو مالک بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں بھی تم سے راضی کر دے گا. موم بتی شریعت سے نہیں آئی ہے, ذریعہ ہے روشنی کا. کل وہ لال والے بلب لگے تھے, پھر اس کے بعد وہ جو آیا, مجھے نام یاد نہیں ہے, اب LED آ گئی. فلیکس کیا تھا وہ جو اس کے بیچ میں آیا تھا, CFL چھوٹی مدت کے لیے. اب نہیں صاحب, ہمارے ابا نے تو لال والا بلب لگایا تھا, ہم تو یہی لگائیں گے. بیوقوفی, بے عقلی. ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے, اور میں ہمارے ہاں ہوتا آیا پہ کہتا ہوں یہی تو دلیل ہے کہ یہ دین کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے ہاں کیا ہوتا آیا ہے کیا نہیں, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. مجھے تو مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے گھروں میں کیا ہوتا آیا ہے اور کیا نہیں ہوتا آیا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلوات آپ پر ہلکی کرتے رہیے, مجلس پھر تھوڑی بڑھتی چلی جائے گی. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو تم سے ایک تو بے عقلی مجھے برداشت نہیں ہے, تمہارے کام عقل مندی کے ہونا چاہیے. توہم پرستی بے عقلی ہے, رسم و رواج بے عقلی ہے, ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے بے عقلی ہے. یہ سب بلی راستہ کاٹ گئی رک گئے, بے عقلی, توہم پرستی ہے. رات میں کہیں آ کے کوئی الو بول گیا, پریشان ہے, توہم بے عقلی ہے. کسی کو نکل لے چھینک آ گئی, رک جاؤ, توہم بے عقلی ہے. اپنے کو بے عقلی سے بچاؤ.
اور اپنے کو بے دینی سے بچاؤ. نہ تمہارے درمیان عقل کی کمی مجھے برداشت ہے اور نہ تمہارے درمیان دین کی کمی مجھے برداشت ہے. سب کمیاں برداشت ہیں مگر دین کی کمی برداشت نہیں ہے. تم علی والے ہو اور تم سجدہ کرتے نہ دکھائی دو، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. تم علی والے ہو، تم حسین والے ہو اور تم قرآن پڑھتے نہ دکھائی دو جبکہ انہوں نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. تم فاطمہ کی کنیز ہو، زینب کی بے پردگی پہ روتی ہو اور خود تمہارے سر پہ چادر نہیں ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. بس میں نے ختم کر دیا چند فقرے مصائب کے. دین کے لیے کیا نہیں تھا جو انہوں نے قربان نہیں کیا، جن کے ہم گرویدہ ہیں اور جن سے سچ میں محبت کرتے ہیں. کربلا والوں نے، انسان ایک جان لے کے آتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو روزی حاصل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے شادی کر کے بچے پاتا ہے، روزی پاتا ہے. اس سب کے بعد سماج میں ایک عزت اور ایک وقار پاتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، عزت و وقار ہے. 4 چیزیں ہیں جو انسان قیمتی ہیں، سب قیمتی ہیں. مال کمانے کی زندگی لگا دیتا ہے مگر یہی زندگی جب وہ خطرے میں پڑ جائے تو زندگی بھر کا کمایا مال لگا کے دل کا آپریشن کر کے زندگی بچا لیتا ہے. تو مال سے زیادہ قیمتی جان ہے. یہی باپ جس نے ابھی لاکھوں لگا کے ہارٹ سرجری کروائی تھی جان بچانے کے لیے، ایک دم سے اس کے بیٹے کی کڈنی فیل ہو گئی، جو آج کل حادثات ہو رہے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر سے میری کڈنی لگا دیجیے. وہ کہہ رہے ہیں تم خود بوڑھے ہو، تمہیں جان کا خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب میری جان چلی جائے تو چلی جائے، میرے بچے کی جان بچ جائے. یعنی جان مال سے زیادہ قیمتی جان ہے، جان سے زیادہ قیمتی اولاد ہے. مگر شریفوں کی دنیا میں اولاد سے بھی زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے عزت و وقار. شریف عزت بچانے کے لیے خدا نہ کرے فسادی آ جائیں جو عزت لوٹ رہے ہیں، تو آدمی عزت بچانے کے لیے جان بھی دے دے گا، مال کو بھی جلنے دے گا، سب کر لے گا، عزت کو بچائے گا، وقار کو بچائے گا. کربلا والوں نے دین بچانے کے لیے مال اس طرح سے دیا کہ سروں سے چادریں چھن گئیں. اولاد اس طرح سے دی کہ جو خود سے نہ جا سکتے تھے انہیں گود میں لے جا کے پہنچایا مقتل میں. جان اس طرح سے دی کہ جب سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا وہ پیچھے سے تاکہ زیادہ اذیت ہو، وہ بھی کن خنجر تاکہ بار بار وہ چھری چلائی جائے. ایک قصاب بھی بکرے کو ذبح کرتا ہے تو چھری تیز کر لیتا ہے تاکہ کم سے کم ذبح ہونے کی بس اذیت ہو. ادھر سے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ کم خون بہ کے جلدی چلا جائے. ادھر سے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے نکلے ہوئے وہ رگیں جو پورے بدن میں پھیلتی ہیں اور درد کا احساس بھی انہی سے ہوتا ہے، وہ ہڈیوں کے ساتھ دھیرے دھیرے کٹیں. حسین کی گردن پر پشت گردن سے خنجر چل رہا تھا. بہن ماں کی آواز پہلو سے آ رہی تھی، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء مرموک، میرے بچے ذبح کیا تو ذبح کر دیتے مگر پانی تو پلا دیتے. حسین نے اس وقت بھی سدے پروردگار میں آخری لمحات گزارے. یہ جان اس طرح سے دی، وقار کی قربانی. میں 2 فقرے اور سن لے. حسین کا سر کٹ گیا، نوک کے نیزہ پہ بلند ہو گیا، خیمے لٹنے لگے، سروں سے چادریں چھننے لگی. ایک خیمے میں آگ لگتی، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، اس سے آگ چھن جاتی ہے چادر دوسرے خیمے میں، تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ ساری بے ردہ بیویاں اس خیمے میں جمع ہو گئی جس میں وقت کا امام ہے. بازو ہلایا، بیٹا ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو، تمہارا بابا شہید ہو چکا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو، تم ابھی ماں میں وقت ہو، بتاؤ بیٹا ہم کیا کریں؟ انہی خیموں میں زندہ جل کے مر جائیں یا ہمیں ننگے سر نکلنا پڑے گا؟ یہ سوال کہہ رہا تھا زینب کے لیے. زندہ مر جانا آسان تھا جل کے، مگر خیموں سے نکلنا دشوار تھا. کہ پھوپھی اماں دین بچانا ہے، پھوپھی اماں بابا کا پیغام پہنچانا ہے، خیموں سے نکلنا پڑے گا. زینب بے ردہ بیویوں کو
خیمے سے نکال رہی ہیں۔ ارے ہمارے ننگے سروں پہ نگاہیں پڑے اجنبیوں کی، ہمیں یہ بے عزتی برداشت ہے، مگر دین کو بچانا ہے تو وقار کی قربانی بھی دے دیں گے۔ زینب سب کو باہر کر رہی ہے، ایک ننھی سے بچی زمین پہ بیٹھی ہے، اٹھو سکینہ باہر نکلو۔ کہا پھوپھی اماں کیسے چلے، سر پہ چادر نہیں ہے۔ کہا بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ ارے ننھی سی بچی کو بھی لے کے آئیں، سارے کنبے کی عورتوں کو لے کے آئیں، اور اس کے بعد پلٹی جلتے ہوئے خیمے میں۔ بھیا نے کہا تھا میری امانتوں کا خیال رکھنا، بیمار امام ارے عالم غش میں پڑا ہے۔ کسی نے دیکھا بی بی آگ کی طرف بڑھتی، پیچھے ہٹتی، کہا بی بی کچھ قیمتی چیز بچی؟ کہا کچھ نہیں، سب لٹ گیا۔ کہا پھر کیوں بے چین ہو؟ کہا رے میرے بھیا کا سرمایہ ہے۔ ایک مرتبہ یا علی کہ زینب نے جلتے ہوئے خیمے میں چھلانگ لگائی، بیٹے کو بھتیجے کو کلیجے سے لگا کے جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے آئیں۔ شاید کہا ہو کربلا کے مقتل کا رخ کر کے، بھیا ایک امتحان تم نے دیا، بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کو کلیجے سے لگا کے آئے، ایک تمہاری بہن دے رہی ہے، تیرے مظلوم و بیمار بیٹے کو کلیجے سے لگا کے خیموں سے باہر لا رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار اس مجلس اعلیٰ کو قبول فرما، اور اسے جو بھی تو اجر و ثواب دے وہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید اجر و ثواب ملے اس مرحوم کی روح تک پہنچا دے جن کے ایصال ثواب کی مجلس کی گئی ہے۔ معبود ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم سے بہت واجبات چھوٹے ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، پروردگار ہمیں گناہوں پہ توبہ کی توفیق عنایت فرما، اور واجبات جو چھوٹ گئے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو قبروں میں چلے گئے اب وہ محتاج ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمتیں نازل فرما۔ ہماری ان بحق محمد و آل محمد ہماری ان دعاؤں کو ان کی قبر میں جنت کی ہوا کی شکل میں پہنچا دے، ایسی رحمت پہنچے کو محسوس کریں کہ کچھ ہمارے لیے تحفہ بھیجا گیا ہے۔ زمین میں ظلم و ستم پھیل رہا ہے، پھیلتا رہا ہے، پھر آج علی والوں اور حسین والوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطین تباہ ہوا، لبنان کو بھرپور طریقے پہ تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، سیریا تباہ ہو رہا ہے، عراق نشانہ ہے، یمن نشانہ ہے، ایران نشانہ ہے۔ پروردگار رسول والوں، علی والوں، حسین والوں کی حفاظت فرما، اور ان کے مقابلے میں جو دشمن ہے، چاہے وہ اسلام کا چولا پہنے ہوں، چاہے کفر کا چہرہ کھولے ہوں، ان سب کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما، اور ان کے شر سے اپنے بندوں کو محفوظ فرما۔ ابات عالیات کو گرانے کی مہم ہے، اور کر بھی چکے، سامرہ کے ساتھ پہلے کیا ہے، یہی نجف یہی کربلا میں کرنا چاہتے ہیں۔ جو جنگلوں اور میدانوں میں مجاہد ان اتباعات کی حفاظت کر رہے ہیں، ان مجاہدوں کو جو گمنام ہیں ان کی حفاظت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے کنبوں کو سرپرست بن جا۔ عصر غیبت میں دین کی حفاظت کرنے والے علماء و فقہا، بالخصوص محافظ تشیع آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو صحت کے ساتھ طولانی عمر عنایت فرما، اور ان کی زندگیوں کو ظہور سے ملا دے۔ پروردگار عصر غیبت میں ظہور کے حالات فراہم کرنے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ان کی طرف ہمیں متوجہ فرما، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما جس میں اگلی نسلوں کی ایسی دینی اور دنیوی تربیت ہے کہ امام کو جب انجینئر درکار ہو تو انجینئر مل جائے، جب ڈاکٹر درکار ہو تو ڈاکٹر مل جائے، اور جب امام کو کوئی مبلغ و عالم درکار ہو تو مبلغ اور عالم بھی مل جائے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہر شعبہ حیات میں جس میں دین بھی شامل ہے ہم اگلی نسلوں کو داخل کریں اور ان کو کوالٹی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ بس آخر میں دعا کروں گا، پروردگار ہم سب کو اپنی رحمت کا نصیب عنایت فرما۔ یہ ماہ شعبان ہے، توبہ، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، ہمیں توفیق استغفار و توبہ دے اور اسے قبول فرما، ہمیں توفیق دعا دے اور اسے قبول فرما، ہمیں توفیق عبادت دے اور اسے قبول فرما، ہمیں توفیق تلاوت قرآن دے اور اسے قبول فرما، ہمیں توفیق دعا دے اور اسے قبول فرما۔
بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے پھر مرحوم کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ زیارت نماز ہو پھر مجلس یا کیا نماز پڑھ لیں اور میں عرض کروں یہیں پڑھ لیں. میں عرض کروں 10 نمازی جب آ جائیں تو نماز کی جو ثواب ہے وہ روایت کہتی ہے, میں توجہ رکھیں, 10 نمازی اگر آ جائیں تو جو نماز جماعت کا ثواب ہے روایت کہتی ہے کہ سارے دریا اور سمندر روشنائی بنے, سارے پتے اور چھلکے کاغذ بنے, ساری لکڑی قلم بنے, اور انسان اور جن مل کے اس کا ثواب لکھنا چاہیں تو اس جماعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے. آپ واجب کو ذریعہ ایصال ثواب نہیں کر سکتے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے, لیکن جماعت مستحب ہے. آپ جماعت کا ثواب ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کے پروسیجر میں جہاں مجلس ہے, جہاں پیشخوانی ہے, جہاں فاتحہ ہے, جہاں تلاوت قرآن ہے, اسی میں نماز جماعت کو شامل کر لے تو بہت اچھی بات ہوگی. کہنا ہمارا کام ہے, اثر پیدا کرنا مالک کا کام ہے, سوچنا اور سمجھنا آپ کا کام ہے. اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو مسجد ہے تو مسجد چلیں. ہم اس لیے یہاں پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ مسجد ہے اور مجلس ڈسٹرب نہ ہو. مسجد ہے تو اس سے اچھا کچھ نہیں. چلیے ہم بھی مسجد چل رہے ہیں.